नया तमाम से मत्ती रसूल की इंजील उसका बाब नंबर 26 और आयत नंबर 41। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तिद है मगर जिस्म कमज़ोर है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके है खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं, हम रिहा किए जाएं। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए, मेरी रूह में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस के लिए, उसकी हजूरी के लिए हम खुदावंद की तारीफ करेंगे। आमीन। सो आज हमने खुदावंद के नबख्श कलाम में से जो वर्स दावत की कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। इसका मतलब है कि अगर हम जागेंगे नहीं, दुआ नहीं करेंगे तो आजमाइश आएगी। तो क्यों यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि जागो दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो? इसमें ना तो यीशु मसीह का खुदावंद का कोई फायदा है, ना कोई नुकसान है, बल्कि कहते हैं अगर तुम दुआ नहीं करोगे, अगर तुम जागोगे नहीं और दुआ नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे? तुम आजमाइश में पड़ोगे। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ है वॉच एंड प्रेयर, यानी जागो और दुआ करो। यदि आप देखो कि अगर मैं खुदावंद में बना रहूंगा, अगर मैं चाहता हूं कि शैतान जो है वो कभी भी चाहते हुए भी मुझे आजमाइश में न डाल सके, मुझे किसी तरह से परेशानी में न डाल सके, मुझे किसी तरह से प्रॉब्लम में न डाल सके, तो खुदावंद कह रहे हैं जागो दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। यानी अगर एक इंसान जागेगा नहीं, दुआ नहीं करेगा, खुदावंद के साथ बना नहीं रहेगा तो फिर आजमाइश आ सकती है। क्योंकि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये खुद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा जब वो गत्समनी बाग में क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। और बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि उसी रात जो है खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म क्या है? वो कमजोर है। रूह जो है एक इंसान की तैयार है प्रेयर करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, बाइबल को दस पढ़ने के लिए, खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलने के लिए, लेकिन जिस्म जो है वो अपनी तरफ खींचता है। और बाइबल को दस लिखा हुआ है इंसान का जिस्म और उसकी रूह जो है ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। और जो लोग अपने जिस्म को फॉलो करते हैं, अपने जिस्म की बात मानते हैं, वो हमेशा जो है वो शैतान के जुंगल में फंसते हैं, शैतान की प्लानिंग्स में फंसते हैं। लेकिन जो अपनी रूह की बात मानते हैं, शैतान तो क्या, शैतान का बाप भी कभी उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस लिखा है रूह जो है वो तैयार है प्रेयर करने के लिए, लेकिन जिस्म जो है वो कमजोर है। इसलिए मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि जब भी खुदावंद की प्रेजेंस में बैठे हो, जब भी उसकी हजूरी में बैठे हो, तो अगर आप उसकी हजूरी में बैठे हैं तो आपको अपनी बॉडी को जो है आपको डांटना है, उसे कंट्रोल में करना है और उसे हमेशा यही कहना है कि तू मेरा बॉस नहीं बल्कि कौन मेरा बॉस है? मेरी रूह जो है, मेरी रूह मेरा बॉस है, मैं उसी के वसीले से चलूंगा। और जितनी देर जितना टाइम मैंने खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना है तुझे बैठना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब हम जिस्म की, फिर से बता रहा हूं कि जब जिस्म की अब आवाज सुनोगे, जिस्म की बात मानोगे, तो कहीं ना कहीं शैतान मौका पाके क्या कर सकता है? हमारी जिंदगी में असर कर सकता है, हमारी जिंदगी में काम कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि इब्लीस को कभी भी मौका ना दो।
اس کو کبھی موقع نہ دو, کیونکہ آگے لکھا ہے کہ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو. ایک انسان غصہ کر سکتا ہے لیکن اس سے بڑھ کے اگر کسی کے ساتھ وہ زیادہ خفگی میں جاتا ہے, یعنی زیادہ ناراضگی میں جاتا ہے, تو بائبل مقدس لکھا ہوا ہے وہ گناہ میں چلا جاتا ہے. اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ شام ہونے تک جو ہے تمہاری ناراضگی کیا ہو جائے, وہ ختم ہو جائے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس لیے خدا جو ہے وہ یہاں پہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ جاگو, دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. ابلیس جو ہے وہ کسی طرح سے تم سے میرا انکار نہ کروا دے. اور ہم مقدس میں لکھا ہے خدا یسوع سے ساری رات جاگتے رہے, دعا کرتے رہے, اور وہ آزمائش میں پڑے لیکن وہ کیا ہوا, وہ نکل گئے. لیکن پترس جو ہے وہ رات جاگ نہ سکا, کیونکہ ان کو شاگردوں کو اس وقت اس بات کا دکھ تھا کہ خدا یسوع مسیح نے پکڑوائے جانا ہے, انہوں نے ہم سے الگ ہو جانا ہے, ان کے ساتھ جو ہے ان کو قید میں ڈال دیا جائے گا, ان کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. اس لیے وہ تھوڑے سے اداس تھے, پریشان تھے, اور وہ ٹھیک طرح سے جو ہے وہ جاگ نہ سکے اور دعا نہ کر سکے. اور ہم کو دس لکھا ہے اسی لیے پترس جو ہے وہ کیا ہوا, وہ آزمائش میں پڑا اور 3 بار کیا کر دیا, اس نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا. آج وہ لوگ جو جاگتے نہیں, دعا نہیں کرتے, خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے, اور پھر وہ آزمائش میں پڑتے ہیں. کوئی انسان جو ہے وہ گناہ کر کے خداوند کا انکار کر دیتا ہے, کوئی نشہ کر کے خداوند کا انکار کر دیتا ہے, کوئی حرام کاری کر کے خداوند کا انکار کر دیتا ہے, کوئی جھوٹ بول کے, کوئی اپنی زندگی میں کوئی بھی بری روش کر کے وہ کیا کر دیتا ہے, خداوند کا انکار کر دیتا ہے. مقدس لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ آزمائش میں تو پڑے لیکن بنا اپنی روحانی زندگی کو خراب کیے, اپنی روحانی زندگی کے اوپر کوئی بھی اثر انداز ہوئے جو ہے وہ کیا ہوئے, وہ اس آزمائش سے نکل گئے اور باپ کی مرضی کو کیا کیا, انہوں نے پورا کیا. ایون کہ وہ خود خدا انسان کا روپ لے کر زمین کے اوپر آئے, لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہم نے خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے اپنے جسم کو, اپنی باڈی کو کنٹرول کرنا ہے, اور اپنی روح کی بات کو کیا کرنا ہے, اسے پورا کرنا ہے. آمین, ہاللیلویا. لیکن بائبل مقدس کہتے ہیں کہ اس رات جو ہے پترس جو جاگ نہ سکا, دعا نہ کر سکا, اور وہ کیا ہوا, وہ آزمائش میں پڑ گیا. آج ایک کرسچن جو ہے وہ کرسچن جن کی ایک دن میں 2 گھنٹے پریئر نہیں ہے, اور پھر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ خداوند میری زندگی میں کوئی بڑا کام کرے گا, خداوند مجھے کامیاب کرے گا, خداوند مجھے میری زندگی میں یہ والا کام کرے گا ہی کرے گا. اگر میں نے یہ ویژن دیکھی ہے, اگر میں نے یہ خواب دیکھا, اگر رویا دیکھی ہے, تو خداوند اسے پورا کرے ہی کرے گا. تو اس کا مطلب ہے اگر اس کی 2 گھنٹے کی پریئر نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, کسی بہت بڑے دھوکے میں رکھ رہا ہے. کیونکہ انسان جو ہے, جب تک اگر کوئی انسان جم جوائن کر لیتا ہے اور بنا وہ جم جائے اپنے گھر پہ بیٹھ کے یہ سوچے کہ میرے مسلز جو ہے وہ کیا ہو جائے, وہ بن جائے, میری باڈی جو ہے وہ فٹ ہو جائے, تو کیا گھر میں بیٹھ کے بنا محنت کیے کیا اس کی باڈی جو ہے وہ ویسے ہو سکتی ہے جیسے وہ بنانا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی ہے, اور وہاں پہ وزن کبھی کم بھی کرنا پڑتا ہے, کبھی زیادہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے روحانی طور پہ جب ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں, جب ہمیں کوئی ویژن دی جاتی ہے, ہم رویا دیکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے, اور اگر ہماری پریئر ٹائمنگ جو ہے وہ 2 گھنٹے بھی نہیں ہے, اگر ہم ٹائم کا 10واں حصہ 2 گھنٹے 40 منٹ بھی خداوند کو نہیں دے رہے, تو اس کا مطلب ہے ہم جو ہے خود کو کیا کر رہے ہیں, وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے پہلے ڈھونڈو تم میری بادشاہی, تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تمہیں تمہارے پیچھے پڑ کے ملیں گی. لیکن آج لوگ جو ہے اس کی بادشاہی کو تو ڈھونڈنا نہیں چاہتے, اور کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ پہلے مجھے مل جائیں, تو خداوند کی بادشاہی کے پیچھے ہم بعد میں مانگ لیں گے. لیکن یہ ہم جو ہے, ہم خداوند کے کلام کے اگر ہم الٹ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے کلام کو پورا نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اپنی ہی نگاہ میں کیا بن رہے ہیں, ہم دانش مند بننے کی کوشش کر رہے ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن, بدی سے کنارہ کر, خداوند سے ڈر, تو خداوند کیا کرے گا, تجھے خوب کامیاب کرے گا. آج اب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کرنا ہے, اپنی زندگی میں خداوند کی بات کو ماننا ہے, اسے پہلا درجہ دینا ہے. آمین, ہاللیلویا. کیونکہ اگر ہم پریئر نہیں کریں گے, جاگیں گے نہیں, تو شیطان جو ہے وہ آئے گا, افیکٹ بھی کرے گا, اثر بھی کرے گا, اور ہماری بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ چرا کے لے جائے گا.
جب لے جائے گا تو پھر ہم خداوند سے کمپلین نہیں کر سکتے کہ خداوند میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. لیکن اگر آپ کی اسپرچل زندگی جو ہے وہ مضبوط ہے, آپ خداوند کے ساتھ اگر آپ ہفتے میں بھی اگر آپ 2 دن 3 دن 4 دن جو ہے آپ واقعی خداوند کی پریزنس میں جا کے آپ 2 گھنٹے 40 منٹ خداوند کو دیتے ہیں, تو پھر بھی جو ہے شیطان آپ کی زندگی کے اوپر کبھی بھی افیکٹ یا اثر نہیں کر پائے گا. ہاللیلویا. یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی, آپ کو چیک نہیں کیا جائے گا, آپ کو پرکھا نہیں جائے گا. لوگوں کے اوپر جو 90% آزمائشیں آتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں, باقی 10% جو ہے وہ خداوند چیک کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا اگر اس کی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں, اگر میں اسے ایک بڑی کرسی کے اوپر لے کر جانا چاہتا ہوں, تو کیا یہ پریشانی میں بھی, دکھ میں بھی, اپنی پرابلم میں بھی کیا یہ میرے ساتھ بنا رہے گا. کیونکہ جسے وہ بیٹا بنا لیتا ہے اسے وہ کوڑے بھی لگاتا ہے اور اسے وہ چیک بھی کرتا ہے. تو لیکن جب ہم خداوند کے ساتھ بنے رہیں گے, ہم اس کے ساتھ اڑے رہیں گے, کھڑے رہیں گے, تو چاہے لوگ چاہے جو مرضی کہیں, آپ کے مخالفین چاہے جو جس طرح سے بھی آپ کو نیچا گرانا چاہیں, خدا ایسی ریزنز پیدا کر دے گا کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اوپر اٹھنا یعنی اپ لفٹ ہو جاؤ گے. آمین, ہاللیلویا. کیونکہ اگر ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں, اس کا باب نمبر 28 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں کانسٹنٹلی یعنی مسلسل میں تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک میں تمہیں وہ چیز نہ دے دوں جس کا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. ہاللیلویا. یعنی اگر آپ پریئر میں بنے ہوئے ہیں, اگر آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کا اس بات کے اوپر بھروسہ ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے, تو خداوند خدا آج آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تیری وعدہ کی ہوئی چیز تجھے نہ مل جائے, میں تیرے ساتھ رہوں گا. یہ مسیح ناصر کے نام سے آمین, ہاللیلویا. خداوند کہہ رہے ہیں میں تیرے ساتھ رہوں گا. اگر آپ کا ایمان ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی برکت جو ہے وہ راستے میں ہے. یہ مسیح ناصر کے نام سے. اگر آپ کے پاس بچہ نہیں ہے, آپ کا بچہ راستے میں ہے. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے, آپ کی جاب راستے میں ہے. اگر آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے, آپ کا کاروبار راستے میں ہے. اگر آپ کے پاس اچھا گھر نہیں ہے تو آپ کا گھر راستے میں ہے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین, ہاللیلویا. کیونکہ وہ کہتا ہے میں جب تک میں تمہیں وہ چیز نہ دے دوں جس کا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے, تو میں مسلسل تمہارے ساتھ رہوں گا. میں تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تمہاری وعدہ کی ہوئی چیز میں تمہیں نہ دے دوں. ہاللیلویا. اگر آپ خداوند کے ساتھ بنے ہوئے, آپ پریئر کرتے ہیں اور خداوند کے ساتھ کانسٹنٹلی آپ بھی چل رہے ہیں, وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں, تو پھر سے میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے یہی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی برکت جو ہے وہ راستے میں ہے. لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ کوئٹ کر جاتے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ونرز ہوتے ہیں نا وہ سمپلی نان کوئٹرز ہوتے ہیں. ان میں کوئی بڑی خاصیت نہیں ہوتی. جو ون کرتے ہیں اپنی زندگی میں ہر چیز کو, ان میں کوئی بڑی خاصیت نہیں ہوتی. ان میں سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ نان کوئٹرز ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی کوئٹ نہیں کرتے, وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے. ونرز آر سمپلی نان کوئٹرز. جیتنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی اپنی زندگی میں ہار نہیں مانتے. اور مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تمثیل میں کہا کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کے گھر میں کچھ اس کے دوست آ گئے اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ اٹھا اور اپنے دوست کے گھر میں گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ نوکنگ کرنا شروع کر دی. جب نوکنگ کرتا جا رہا تھا تو اس کا فرینڈ اس سے سنا اور دیکھا. اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں اور میرے گھر میں کچھ مہمان آ گئے ہیں, مجھے روٹیاں چاہیے. تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا کہ میرے بچے سو رہے ہیں, میرے گھر والے سو رہے ہیں, میں باہر نہیں آ سکتا. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا رہا, نوکنگ کرتا رہا اور اس نے شرم نہیں کی اور اس کی نوکنگ کرنے کی وجہ سے وہ اٹھا اور اس کو کھانا مہیا کرنا پڑا. یعنی اس نے اپنی شرم کو مار دیا. اور آج بہت سے لوگ جو ہیں کچھ ٹائم کے لیے جب خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, برکت نہیں ملتی, بلیسنگ نہیں ملتی, تو لوگ جو ہے جب کہتے ہیں کہ تجھے تو خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا ہے, ابھی تک تیری زندگی میں کام کیوں نہیں ہوا. اور بہت سے لوگ شرما کے کیا کرتے ہیں, خداوند سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور مقدس میں لکھا ہے کہ اس انسان نے شرم نہیں کھائی, وہ دروازہ نوک کرتا رہا. اگر شرم کھا جاتا کہ ٹھیک ہے میں نے نوک کیا, تو نے مجھے نکال کر دیا, اب ٹھیک ہے, اب کبھی تو بھی میرے پاس آئے گا تو ٹھیک ہے میں بھی کیا کروں گا, میں بھی تیری بات نہیں سنوں گا. لیکن اس نے کیا کیا, اپنی شرم کو مار دیا اور کہا کہ میں لے کر ہی جاؤں گا, جب تک تو مجھے نہ مہیا کر دے تب تک میں نہیں جاؤں گا. اور مقدس لکھا ہے وہ انسان اٹھا اور جو کچھ اسے درکار تھا اسے مہیا کیا.
اگر آپ پریئر کر رہے ہیں، آپ کی پریئرز کا آنسر نہیں آ رہا، تو لوگ چاہے آپ کو جو مرضی کہتے رہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی شرم کو چھوڑ کے اپنے خداوند کے دروازے کو کیا کرتے رہنا ہے، نوک کرتے رہنا۔ تو اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا۔ جب ہم کھٹکھٹاتے رہتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دروازہ کھولا نہ جائے، وہ کھلتا ہی کھلتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن بہت سے لوگ شرما جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے خداوند کے کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا، ابھی تک میری زندگی میں کام نہیں ہوا، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ خدا مقدس میں لکھا ہے وہ اپنی شرم چھوڑ کے جب وہ مانگتا رہا تو اسے دیا گیا۔ جب ہم بھی اپنی شرم چھوڑ کے بنا لوگوں کی طرف دیکھیں ہم مانگیں گے تو وہ کیوں نہ ہمیں خداوند مہیا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا جب تم انسان ہو کر، بھوری ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو دیکھو پھر میں تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ مہیا کروں گا، کیونکہ میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں۔ لیکن میک شیور کہ کہیں تم نے کسی انسان کی باتوں میں آ کر مجھ سے مانگنا تو نہیں چھوڑ دیا۔ کبھی بھی لوگوں کی بات مت سنے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ سب سے بڑا روگ ہے۔ آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کیا کہیں گے لوگ، سب سے بڑا روگ۔ وہ آپ ان کی بات مت سنیں، لیکن ہمیشہ جو ہے آپ خداوند کی آواز سنیں، اس کے پاک روح کی آواز سنیں اور خداوند میں بنے رہیں، اور اپنی زندگی میں کبھی کوئٹ نہ کریں۔ آپ ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ جو ہو آپ ونر ٹھہرو گے۔ ہاللیلویا۔ اپنی شرم کو چھوڑ کر آپ نے مانگنا ہی مانگنا ہے خداوند سے، لوگ چاہے جو مرضی کہیں، تو دیکھنا پھر کیسے خداوند آپ کو مہیا نہیں کرنا۔ ہاللیلویا۔ ایک پاسٹر جو ہے ایک عورت کے گھر میں گئے، وہ وہاں پہ پریئر کرنے لگے اس کے گھر میں، اور خداوند کی روح نے اسے گائیڈ کیا، اسے دکھایا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے، اور سانپ جو ہے اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور سانپ ہے، اور دونوں کا پیٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور اس نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا کبھی جب سے تو خداوند سے جب پریئر کرتی تھی تو کیا تو نے خداوند کے سامنے کوئی اپنی پریئر ریکویسٹ رکھی تھی کہ خداوند مجھے یہ چیز چاہیے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پریئر ریکویسٹ رکھی تھی کہ خداوند مجھے بیل جو ہے ان کی ایک جوڑی چاہیے، مجھے 2 بیل چاہیے، اور خداوند مجھے تجھ سے چاہیے۔ تو اس بندے کی سمجھ میں آ گیا۔ پاسٹر جی کے کہتے ہیں ٹھیک ہے، کہتے میں نے دیکھا تو دیکھ تو پریئر کرتی تھی اور تیری برکت، تیری بلیسنگز بالکل تیرے دروازے کے اوپر آ چکی تھی، اور جیسے ہی وہ تجھے ملنے والی تھی تو نے کیا کیا، تو نے کوئٹ کر دیا، تو نے پریئر کرنا چھوڑ دیا۔ تجھے شرم آ گئی، شاید کسی انسان نے تجھے آگے کہا ہوگا اتنی دیر سے خداوند سے مانگ رہی ہے، تجھے نہیں مل رہا، شاید خداوند تیری دعا کو نہیں سنتا، اور تو نے دعا کرنی چھوڑ دی، اور تیری جو وہ خداوند نے تجھے 2 بیل دینے تھے وہ شیطان آیا اور تیری برکت کو کیا کر گیا، وہ کھا گیا۔ وہ جو میں نے دیکھے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی وین میں دیکھے ہیں، میں نے پریئر کرتے ہوئے دیکھے ہیں، وہ شیطان جو ہے تو اگر اس وقت پریئر کرتی رہتی تو شیطان کبھی بھی موقع پا کر تیری برکت کو، تیری ان 2 بیلز کو کبھی بھی نہ کھاتا۔ آج اسی لیے بہت سے لوگ جب خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، برکت جو ہے وہ بالکل دروازے کے اوپر ہوتی ہے اور وہیں پہ وہ کوئٹ کر جاتے ہیں۔ اور ہم کو دسنے کا یسوع مسیح نے کہا جو کوئی حل کے اوپر ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے خداوند کے ساتھ چل پڑے ہو تو آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو یہ آگے جو ہے وہ آپ کی بلیسنگز کا دروازہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس لیے کہا یہ دروازہ تنگ ہے لیکن اس میں داخل ہونے والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور وہ لوگ جو زور لگا کے اس کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یوحنا تک، شروع سے لے کر یوحنا تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پروفٹ آئے، سب کے سب زور لگا کر خداوند کی بادشاہی میں کیا ہوئے، وہ داخل ہوئے۔ اگر نبی پروفٹ جو ہیں وہ زور لگا کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے تو آپ سوچو اگر خداوند کے ساتھ آپ فیتھفل نہیں ہو، اگر آپ خداوند کے ساتھ وفادار نہیں ہو تو آپ کو کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کتنا زور لگانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ ہم جب زور لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی برکتیں پھر آئیں گی۔ جب ہم شرم چھوڑ کے ہم اپنے گھر والوں کے سامنے جی ہم 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے پریئر کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کی بجائے ہمارے گھر میں اور پرابلمز آ رہی ہیں، میری زندگی آگے جانے کی بجائے جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے۔
تو شرم آئی، ٹھیک ہے جی، گھر والے کہہ رہے ہیں تُو نے جب سے پریئر کرنا شروع کیا ہے، جب تو چرچ آنا شروع کیا ہے، جب سے خداوند کہنا شروع کیا ہے، تب سے ہمارے گھر میں پریشر بڑھ گیا ہے۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیلیوں کے چھٹکارے کا ٹائم آیا تھا تو ان کے اوپر پریشر کم ہوا تھا، یہ زیادہ ہو گیا تھا۔ تو جب آپ کا چھٹکارا آپ کے نزدیک ہوگا، آپ کی برکت آپ کے نزدیک ہوگی، تو شیطان جو ہے وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر پریشر کو بڑھا دے گا۔ وہ کسی طرح سے بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کو مینٹلی اپسیٹ کر سکتا ہے، آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کے دل میں ڈر پیدا کر سکتا ہے، آپ کے ذہن کو وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے، تاکہ کیا کرو، آپ خداوند کے ساتھ ٹھیک طریقے سے چل رہے ہو اور آپ کیا کرو، آپ وہاں پہ کٹ کر دو، اور شیطان جو ہے، جو آپ کے لیے برکت ریلیز ہو چکی ہے، اسے کیا کرے، وہ روک دے اور وہ آپ تک کبھی پہنچ نہ پائے۔ جب دانیل نے فیصلہ کیا تھا کہ میں 21 دن فاسٹنگ کروں گا، میں کوئی بھی اچھی جو چیز ہے وہ نہیں کھاؤں گا اور صرف پریئر میں بنا رہوں گا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا جس دن سے تو نے پریئر کا فیصلہ کیا تھا تو پہلے ہی دن خداوند نے کیا کر دیا تھا، تیری برکت کو جاری کر دیا تھا۔ لیکن راستے میں کس نے روکا ہوا تھا؟ شیطان نے روکا ہوا تھا۔ کہتا ہے ابلیس نے تیری برکت کو روک لیا تھا، اور میرے پاس تیری اتنی بلیسنگز تھی کہ میں شیطان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے کیا نہیں، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تیری برکتیں جو ہیں وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور میں اس کے سامنے کھڑا رہا، اور خداوند نے میکائیل فرشتے کو بھیجا اور اس نے اس کا مقابلہ کیا، اور آج جو ہے میں تیری برکتوں کو تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ اسی لیے جب ہم پریئر کرتے ہیں، جب ہم جاگتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، تو خدا ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے باہر نکالتا ہے، اور ہماری برکتیں جو ہیں وہ آسمان سے ریلیز ہو چکی ہوتی ہیں۔ لیکن جب برکت آپ کے پاس آنے کی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں۔ اگر دانیل 20 دن پورے ہوتے تو دانیل کہتا کہ شاید میری دعا سنی نہیں جا رہی، پتہ نہیں خداوند مجھ سے بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، پتہ نہیں خداوند میری سنے گا یا نہیں سنے گا۔ تو اگر وہ 20ویں دن اٹھ جاتا تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ شیطان جو ہے، جو بائبل مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، جو ہر وقت بھائیوں کے اوپر الزام لگایا کرتا ہے، وہ کیا کر دیا گیا ہے، وہ نیچے گرا دیا۔ جو آج بھی بھائیوں کے اوپر الزام لگاتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اس وقت کہہ سکتا تھا خداوند کے فرشتوں سے کہ دیکھو جس کے لیے تم اتنی بلیسنگز لے کر آئے ہو، وہ پورے 21 دن جو ہے وہ خداوند کے ساتھ بنا بھی نہ رہا۔ آج 20 دن ہوئے تو خداوند کی حضوری سے اٹھ کر بھاگ گیا، تو اس کے لیے تم برکتیں لے کر جا رہے تھے۔ مقدس میں لکھا ہے وہ پورے 21 دن بنا رہا، اور شیطان جو اس نے روکے رکھا برکت کو، لیکن جب ٹائم پورا ہوا تو خداوند نے اور فرشتوں کو بھیجا اور اس کے اوپر زور لگا، اور شیطان نے شکست کھائی، اور اس کی ساری بلیسنگز کس کے پاس آئیں؟ دانیل کے پاس آئیں۔ تو آپ جب آپ خداوند کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہو، آپ پریئر کر رہے ہو، آپ یک دل آپ خداوند کے ساتھ فیتھ فل ہو کہ خدا مجھے مہیا کرے گا ہی کرے گا، اگر وہ نہیں بھی کرے گا پھر بھی میرا خدا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ آپ کچھ نہیں کرو گے، آپ خداوند کے ساتھ بنے رہو گے، تو اگر شیطان نے آپ کی برکت کو روکا بھی ہوگا تو خدا آسمان سے اور فرشتوں کو بھیجے گا، وہ شیطان کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کی برکتیں آپ کے پاس ہوں گی، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا خدا جو ہے وہ اور فرشتوں کو بھیجے گا آپ کی جنگ جیتنے کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تم میرے ساتھ بنے رہو گے، اگر میں نے تمہیں بلایا ہے اور تمہارا فیتھ میرے اوپر ہے، تمہارا بھروسہ میرے اوپر ہے، تو تمہاری زندگی کی کوئی بھی جنگ جو ہے وہ تمہاری نہیں ہے بلکہ وہ میری جنگ ہے۔ ہلیلویا۔ اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ جو ہے آپ کسی کے ساتھ لڑائی جنگ مت کرو، اور خدا آپ کی زندگی میں کبھی بھی آپ کو ہارنے نہیں دے گا، کیونکہ جس کی لڑائیاں، جس کی جنگ جو ہے خداوند لڑتا ہے، تو کیا خداوند سے کوئی جیت سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب خداوند ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ جب خداوند آپ کی طرف ہے تو پھر کوئی بھی آپ کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ لیکن میک شور کہ آپ جو ہو، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خداوند کی حضوری میں ٹائم سپینڈ کروں گا۔ ٹائم کا 24 گھنٹے کا جو 10واں حصہ ہے وہ میں خداوند کو دوں گا چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، کیونکہ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر تم جاگو گے نہیں، دعا نہیں کرو گے تو آزمائش آئے گی ہی آئے گی، لیکن جب تم جاگو گے، دعا کرو گے تو آزمائش آئے گی تو صحیح، لیکن وہ تمہارے اوپر بنا افیکٹ کیے تمہاری زندگی میں سے کیا کرے گی؟ وہ چلی جائے گی۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور جب ایک انسان خداوند سے دل لگا لیتا ہے، پریئر کرنا سیکھ جاتا ہے، فاسٹنگ کرنا سیکھ جاتا ہے، پاکیزگی میں چلنا سیکھ جاتا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا سیکھ جاتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ برکتوں سے دور رہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے آمین کہنے سے پہلے ہی خداوند اس کی دعاؤں کا جواب نہ دے۔ ہلیلویا۔ اس نے موسیٰ نے کہا تھا کہ تم چپ چاپ اڑے رہو، کھڑے رہو اور خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو۔
تو خداوند خدا جو ہے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم جب میرے ساتھ پریئر کر رہے ہو، جب میرے ساتھ بنے رہے ہو، تم میرے ساتھ اڑے رہو، کھڑے رہو، تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تم اپنی زندگی میں نجات کے کام کو دیکھو گے. ہلیلویا، ہلیلویا. ایک انسان کی ایک خداوند کے خادم ہے، وہ اپنی وین اس دن بتا رہے تھے، یہ سچی بات ہے، وہ وین بتا رہے تھے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، پریئر کی میں نے اور میں سو گیا اور خداوند مجھے کیا دکھا رہے ہیں کہ ایک ویئر ہاؤس ہے، ایک گو ڈاؤن ہے، اور وہاں پہ بہت سی اچھی اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. کہتے ہیں میں نے خداوند سے پوچھا خداوند یہ سب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ وہ والی چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں جو لوگوں نے پریئرز کی، اور جب پریئرز کی اور جب یہ ان تک پہنچنے والی تھی، تو جب ان تک پہنچنے والی تھی تو ان سے کچھ دن پہلے جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دی. اور اسی لیے آج یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گو ڈاؤن میں پڑی ہوئی ہیں. یہ انہیں ریلیز تو میں نے انہی کے لیے کی تھی، اب میں واپس ان کو لے نہیں سکتا، اس لیے ساری چیزیں گو ڈاؤن میں پڑی ہوئی ہیں. تو خداوند وہ کہتے ہیں خداوند مجھے سکھا رہا تھا کہ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں جو ہے خداوند سے جب آپ جڑ جاؤ، جب اس سے مانگنا شروع کر دو تو ہمیشہ جو ہے اس سے مانگتے رہیے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا. آج لوگ مانگتے تو رہتے ہیں لیکن دروازہ جو ہے اسے نو کرنا نہیں چاہتے. ہلیلویا، ہلیلویا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک میں تمہیں تمہاری وعدہ کی ہوئی چیز تمہیں نہ دے دوں، تب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ کی برکت، آپ کی بلیسنگز، اگر کسی کے پاس بیبی نہیں ہے، بچہ نہیں ہے اور وہ خداوند کے ساتھ بنا ہوا ہے تو اس کا بیبی جو ہے وہ راستے میں ہے. آمین، ہلیلویا. سب کے اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ میری برکت راستے میں ہے، میری بلیسنگ راستے میں ہے، اور میں تیرے ساتھ بنا رہوں گا، اڑا رہوں گا، کھڑا رہوں گا، اور میں گواہی کے ساتھ کھڑا ہوں گا. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں زندہ خداوند کو مانتا ہوں. آمین، ہلیلویا. جب آپ خداوند کے ساتھ بنے رہیں گے، اڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے اور کبھی بھی کوئٹ نہیں کریں گے، کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے، تو جیت جو ہے وہ پھر آپ کی ہوگی. آپ کو پھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی لڑائیاں جو ہیں، بہت سے آپ میچز دیکھتے ہو، کچھ میچ ہوتے ہیں جو کرکٹ میچ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی دوسرا میچ دیکھتے ہیں، بہت سے میچ پہلے سے ہی فکس ہو جاتے ہیں. صرف وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوتے ہیں، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن پہلے سے وہ کیا کر دیا جاتا ہے، وہ فکس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کی جو شیطان کے ساتھ آپ کی جو لڑائی ہے، آپ کی جیت جو ہے وہ پہلے سے فکس ہو چکی ہے. وہ کس طرح سے ہو چکی ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے مارے گئے، گاڑے گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور انہوں نے کس کے اوپر فتح پائی تھی؟ شیطان کے اوپر، قبر کے اوپر اور موت کے اوپر. آپ کی جیت جو ہے وہ پہلے سے ہی آپ کی فکس ہو چکی ہے. لیکن جب آپ لڑو گے نہیں، آپ گھٹنوں پہ نہیں لڑو گے، آپ کبھی بھی جیت کو نہیں دیکھو گے. لیکن جب آپ لڑو گے آپ جیت کو بھی دیکھو گے اور اپنی زندگی میں گواہی کو بھی دیکھو گے اور اپنی زندگی میں برکتوں کو بھی آتے ہوئے دیکھو گے. آمین، ہلیلویا. کیونکہ آپ کی جیت جو ہے، آپ کی بلیسنگ جو ہے وہ خداوند نے پہلے سے فکس کر دی ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ آپ کو اپنے طریقے سے چلا کر آپ کی جو بلیسنگز ہیں، آپ کی جو زندگی ہے اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے. جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، جب اسرائیلیوں کو ایک علاقے میں رکھا گیا، نام تھا اس کا رامسیس، اور دوسرا وہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ کیا کیا شیطان جو ہے، وہ فرعون جو تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اسرائیلی لوگ جو ہیں کبھی بھی یہاں سے آگے نہ بڑھ پائیں، یہ یہیں پہ رہے اور ان کا ذہن جو ہے یہیں تک رہے اور یہ کبھی بھی آگے نہ بڑھ پائے. آج بہت سے لوگوں کے ذہن کو، بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو شیطان نے فکس کر دیا ہوا ہے کہ یہ کبھی بھی اس سے باہر نہ نکلے پائیں. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کی جو چیزیں جو اس نے آپ کی زندگی میں فکس کی ہوئی ہیں، جن کو اس نے آپ کی زندگی میں ایک طرح سے اس نے ٹھہرا دیا ہوا ہے اور اس کے اوپر بندھن لگا دیے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو توڑنا چاہتے ہو تو آپ کو خداوند کے ساتھ بنے رہنا ہے، آپ کو جاگنا ہے، دعا کرنی ہے، آپ کو پریئر کرنی ہے، آپ کو فاسٹنگ کرنی ہے، آپ کو پاکیزگی میں چلنا ہے اور خداوند میں بنے رہنا ہے. تو آپ دیکھنا خداوند خدا جب آپ کے اوپر مسح کو ریلیز کرے گا نا، تو آپ کے اوپر سے سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے.
हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मसा का करके तेरे सारे बंधन जो हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि इंसान को अगर अपनी जिंदगी में जरूरत है, अगर वो चाहता है बंधनों से टूटना, जुओं से टूटना, शैतान के हर तरह के अटैक से बाहर आना, तो उसको जो जरूरत है वो मसा की जरूरत है। क्योंकि कलाम कहता कि मसा का करके तेरा हर बंधन जो है वो क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया। और मसा एक इंसान को तब ही आता है जब खुदा के साथ जो टाइम स्पेंड करना सीख जाता है। जब एक डोरी जो है 3 धागों के साथ मिलकर बनती है तो बाइबल मुकद्दस में वो कभी भी जल्दी टूटती नहीं। आपकी जिंदगी में जब 3 धागे, दुआ, रोजा और बाइबल मुकद्दस की रीडिंग जो है जब आपकी जिंदगी में बनी होगी तो आपकी जिंदगी की डोरी जो है वो कभी भी टूट नहीं पाएगी। आप खुदावन के साथ बने रहोगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, आप फास्टिंग भी कर रहे हैं, बाइबल रीडिंग भी कर रहे हैं, खुदावन के साथ चल रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि एक बहुत बड़ी देग अगर आपने पकाई है, उसके अंदर आप एक चुटकी जो है अगर आप रेत की डाल दोगे ना तो वो सारी देग का मजा क्या हो जाएगा, वो खराब होगा कि नहीं होगा, उसमें किरक आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। इसी तरह से अगर आप खुदावन में चल रहे हो, आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी गुनाह है, चाहे वो झूठ की सूरत में हो, चाहे वो सिगरेट की सूरत में हो, चाहे वो चुगली की सूरत में हो, तो वो आपकी सारी जिंदगी को क्या कर सकता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है। आप जितनी खुदावन में मेहनत कर रहे हो वो उसको क्या कर सकता है, उसको बेकार कर सकता है। अगर आप खुदा में वाकई चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको अपनी जिंदगी में से छोटी छोटी चीजों को बाहर निकालना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत बड़े बड़े असर रखती हैं। क्या कभी किसी ने आपने सुना है कि किसी को हाथी ने काटा हो? नहीं ना सुना। हमेशा यही सुनते हैं कि चूंटी काटती है और बहुत तकलीफ भी फिर होती है ना, दर्द होती है ना। इसलिए छोटी छोटी चीजें जो हैं उनको अपनी जिंदगी में कभी नजरअंदाज मत करें। हो सकता है वो छोटी चीज जिसे आप समझ रहे हैं वही आपके लिए जो है आपकी बरकत में रुकावट है, हो सकता है वही आपकी कामयाबी में रुकावट है, हो सकता है वही आपकी अज़दवाजी जिंदगी जो है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करके उसकी बहाली में रुकावट है। तो आप देखो, वो चीजें जो आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, वो लगता तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करो कोई भी चीज बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है वो नामुमकिन नहीं है। आप अपनी जिंदगी में से निकाल सकते हो। जब आप उन छोटी छोटी गलतियों को, उन छोटे छोटे गुनाहों को, उन छोटी छोटी बदियों को जब अपनी जिंदगी में से बाहर निकालोगे तो आपको पता चलेगा, आपको फिर मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना कि आपकी जिंदगी में जो आप बहुत देर से आप मांग रहे थे, अगर आपने एक छोटा सा काम छोड़ दिया तो वो बरकत, वो चीज जो है वो आपकी जिंदगी में आ जाएगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन शैतान जो है वो इंसानों को ऐसे बना के रखा हुआ है कि वो लोगों को कलाम के ऊपर ध्यान देने नहीं देता। क्यों नहीं देने देता? इसीलिए क्योंकि वो कलाम की ताकत को जानता है। बहुत से लोग यही कहते हैं ना कि शैतान में बड़ा कलाम होता है, क्योंकि उसे आता है और इसीलिए खुदा के कलाम की ताकत को जानता है, और इसीलिए वो क्रिश्चियंस को कलाम के ऊपर अमल करने नहीं देते, क्योंकि उसे पता है अगर उन्हें अमल कर लिया तो ये ना खुद बचेंगे बल्कि ये दूसरे लोगों को भी बचाने वाले बनेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आपकी जिंदगी में आपको लगता है छोटी छोटी चीजें हैं, आप उनको बाहर निकालो, आप देखना खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां पैदा करेगा और आप गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। उसमें एक छोटी सी आदत है आपकी झूठ बोलने की, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग रुकी हुई है। तो आप कहो नहीं, आज के बाद मैं इसको छोड़ता हूँ, हाँ ये मेरी जिंदगी में कमी है, इसको मैं खत्म करता हूँ, तो वो बड़ी ब्लेसिंग जो है खुदावंद आपके लिए रिलीज कर दे। लेकिन छोटी छोटी चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, लगती हैं छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन उनके असर बहुत बड़े होते हैं। अगर आप चाहते हो वो कभी भी आपकी जिंदगी में इफेक्ट ना कर सके, आपके लिए हेवंस जो है वो हमेशा ओपन रहे, तो आपको अपनी जिंदगी में से जितनी भी आपको लगता है कमियां कमजोरियां हैं उनको एक एक करके आपने क्या करना है, उनको बाहर निकाल देना है। हालेलुया। जब प्रेयर करें तो आपका प्रेयर पॉइंट ये होना चाहिए कि खुदावंद मैं अपनी कमियों के ऊपर, अपनी कमजोरी के ऊपर मैं तेरी होली गोस्ट की फायर मांगता हूँ। खुदावंद मेरी जिंदगी में जो कमियां कमजोरियां हैं उनको क्या कर तू खत्म कर दे और मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। खुदावंद मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में हो, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। सबके ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में हो। मेरा ईमान है जब मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में होगी तो पाक खुदावन खुदा तो मेरी खुशी को भी पूरा करेगा, तो मेरी मर्जी को भी पूरा करेगा और मुझे गवाही के साथ खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया।
اس لیے خداوند آج میں سکھا رہے ہیں کہ جاگو، دعا کرو تاکہ تم کبھی بھی آزمائش میں، خداوند کہتے ہیں اس میں نہ تو میرا فائدہ ہے نہ میرا نقصان ہے، اگر تم جاگو گے اور دعا نہیں کرو گے تو تم آزمائش میں پڑ سکتے ہو، جس طرح سے پترس پڑا اور یسوع مسیح کا انکار کر دیا۔ تو جب ایک انسان جاگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، تو وہ آزمائش میں پڑتا ہے اور اپنی بہت سی بری روشوں سے وہ یسوع مسیح کا کیا کر دیتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے۔ اور پھر چاہے اپنے منہ سے وہ کہتا رہے میں کرسچن ہوں، میں کرسچن ہوں، تو دیکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نام کا کرسچن بنا ہوا ہے، یہ ریئل میں جو ہے وہ کرسچن نہیں ہے، یہ ملاوٹ والا کرسچن ہے، یہ اصل کرسچن نہیں ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ تم زمین کا نمک ہو، اور اگر نمک خراب ہو جائے اور اس کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طرح کا رہ جاتا ہے، اسے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے پاؤں میں کیا کیا جاتا ہے، وہ روندا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ واقعی آپ ایک ملاوٹ والے نمک نہیں ہو، آپ ایک ریئل کرسچن ہو، تو خداوند خدا کبھی بھی آپ کو لوگوں کی باتوں کے نیچے، لوگوں کے منصوبوں کے نیچے، لوگوں کی سازشوں کے نیچے، ان کی مخالفتوں کے نیچے وہ کبھی بھی آپ کو آنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایک خالص نمک بنا لیا ہے اور آپ میں ملاوٹ نہیں ہے۔ کیونکہ جس میں ملاوٹ ہوتی ہے، جو نمک خراب ہو جاتا ہے، وہ باہر پھینک دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ خدا نے کہا تم زمین کا نمک ہو، اور نمک جو ہے اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ واقعی ریئل کرسچن ہو اور آپ بنا ملاوٹ کے ہو، تو پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ کبھی آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ آپ کے لیے منصوبہ بنا رہا ہوگا، آپ کے لیے پلاننگ بنا رہا ہوگا، آپ کو نیچے گرانے کے لیے، آپ کی زندگی میں پرابلمز کریٹ کرنے کے لیے، لیکن میرا خدا آپ کے لیے سوچ رہا ہوگا آپ کو پرابلم سے باہر نکالنے کے لیے اور آپ کو اونچا کرنے کے لیے اور آپ کی زندگی میں بڑی بڑی گواہیاں ٹھہرانے کے لیے۔ آمین، ہاللیلویا۔ لیکن جب ہم خداوند میں پریئر کریں گے، ہم جاگیں گے، دعا کریں گے، تو وہ کبھی بھی ہمیں آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں دن میں 7 مرتبہ جو ہے میں خداوند کی حضوری میں جا کے پریئر کرتا ہوں۔ اب ایک بادشاہ جو ہے، آج لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پاسٹر جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جاب پہ جاتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں تو آگے بس نہیں جاتا جی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آپ سوچو ایک بادشاہ کی کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ آپ تو صرف اپنی جاب کو سنبھالنا ہوتا ہے نا، وہ پورے اس وقت 12 قبیلوں کو سنبھال رہا تھا، پورے ملک کو سنبھال رہا تھا، اپنے لوگوں کو، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو سنبھال رہا تھا، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں دن میں 7 مرتبہ کیا کرتا ہوں، میں خداوند کی حضوری میں جاتا ہوں، اس کے سامنے جا کے میں ٹائم سپینڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ دانیل کو دیکھو تو دانیل جو ہے وہ ایک تیسری عہدے کا سردار تھا، اس کی بہت سی رسپانسبلٹیز تھی، اس کی بہت سی ذمہ داریاں تھیں، لیکن وہ اس کی ایک عادت تھی، اس کی ایک ہیبٹ تھی کہ وہ 3 ٹائم کیا کرتا تھا، دعا کرتا تھا، خداوند سے پریئر کرتا تھا۔ تو اگر آج ہم نے یہ بہانہ بنایا ہوا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جو رزق کمانا ہوتا ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن جس نے رزق دینا ہے جب اس کے ساتھ جا کے اس کی حضوری میں جھکنا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہو، آپ صرف اپنے جسم کی عبادت کر رہے ہو، آپ روح سے جو ہو آپ روحانی طور پہ ڈیڈ ہو چکے ہو۔ اس لیے خداوند کے کلام کے مطابق جب ہم چلیں گے تو خداوند خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں پروموشنز کو لے کر آئے گا، لیکن جب اس کو ہم درجہ نہیں دیں گے تو پروموشنز نہیں آئیں گی، وہ ڈیووشنز آ جاتی ہیں پھر۔ تو یہ بہانہ ہمیں چھوڑنا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم جاب سے ہم تھک گئے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ آپ بائبل مقدس کو پڑھو گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے تو میرے پاس تو یہ جاب ہے، یا میرا یہ چھوٹا سا بزنس ہے، یا میرے پاس یہ کاروبار ہے۔ تو داؤد جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ کہتا ہے میں 10 مرتبہ خداوند کی 7 مرتبہ خداوند کی حضوری میں جاتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ آپ کو خداوند کی حضوری میں جانا ہے، بننا ہے، آپ کو جاگتے رہنا ہے، دعا کرنا ہے، اور آپ کو آزمائش میں نہیں پڑنا۔ جب آپ خداوند کے ساتھ بنے رہیں گے، آزمائش میں پڑیں گے، وہ آپ کو نکال لے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ داؤد آزمائش میں پڑا تھا اور وہ اس سے باہر بھی نکل گیا، کیونکہ اس نے زبور 51 جب اس نے پڑھا تو اس نے خداوند سے پریئر کی، خداوند کے سامنے وہ گیا، پریئر کی، اور خداوند نے اس کی پریئر کو سنا، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ پریئر نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ شروع سے جو ہے یہ داؤد کی عادت تھی پریئر کرنا، اور اسی لیے وہ 66 جنگیں لڑا اور کوئی بھی دشمن جو ہے وہ اسے ہرا نہیں سکا۔ ہاللیلویا۔ آپ کی زندگی کی چاہے جتنی مرضی جنگیں ہوں، آپ کبھی بھی نہیں شکست کھاؤ گے۔ جب آپ نے خداوند کے ساتھ ریلیشن بنایا ہوگا، آپ اس کے کلام کو سنتے نہیں بلکہ آپ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہوں گے۔
हालेलुया, हालेलुया। आज क्रिश्चियंस रात को सोते हैं जितने 7 बजे 8 बजे 10 बजे और सुबह उठ जाते हैं हालेलुया का नारा लगा देते हैं, तो फिर कहते हैं शायद खुदावन जो है हमारे साथ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेयर जो है अगर हम वो टाइम नहीं दे रहे, डेली का अगर हम 2 घंटे खुदावन को नहीं दे रहे और फिर कहते हैं कि खुदावन हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करें, हम कामयाब होंगे, हम उस लेवल तक जाएंगे, तो इसका मतलब है हम अपने आप को क्या दे रहे हैं, हम धोखा, हम किसी तरह की खुश फहमी में। लेकिन कुछ बाहर आना चाहते हैं तो हमें वैसे ही चलना है जैसे खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। और वो आज हमें सिखा रहा है कि जागो, दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि शैतान जो है वो तुम इतना तरह की प्रॉब्लम्स आजमाइशों में लेके आ सकता है, लेकिन जब तुम जागोगे, दुआ करोगे तो कभी भी तुम्हें वो आजमाइश में डाल नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप सुबह दोपहर शाम जो है खुदावंद की हुजूरी में जाके आप प्रेयर करेंगे तो आपके अंदर एक दिलेरी आ जाती है। हालेलुया। जब आप घर से बाहर निकलते हैं आप सर झुका के नहीं बल्कि आप सर उठा के बाहर निकलते हैं, आपके दिल में किसी का डर नहीं होता, क्योंकि खुदावंद का हेवंस जो है वो आपको फॉलो कर रहा होता है, उसके फरिश्ते जो है वो आपके साथ होते हैं। आमीन। इसने कहा कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब राहों में क्या करे, तेरी हिफाजत करे, तुझे किसी भी पत्थर के साथ ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि तूने मेरे साथ क्या कर लिया है, तूने मेरे साथ दिल लगा लिया। क्योंकि तूने मेरे से दिल लगाया है, अब मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अगर आप किसी भी तरह से छूटना चाहते हो किसी भी जिंदगी की बुरी कंडीशन से, तो खुदावंद का कलाम कह रहा है कि हमें खुदावंद के साथ दिल लगाने की जरूरत है। जिसने खुदावंद के साथ दिल लगाया हो वो जागता है, दुआ भी करता है, और वो हर तरह की आजमाइश से क्या करता है, वो बचा रहता है। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहे कि आज के बाद तू जागना और दुआ करना ताकि तू हर तरह की आजमाइश से बचा रहे और खुदावंद तुझे बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रेयर करेंगे। हालेलुया। प्रेज, थैंक यू होली स्पिरिट। कादिम तुल कसमानी बाप लश्करों के खुदा, बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं तेरे मीठे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। पाक खुदा, आज जो कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बोया गया है वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लेकर आए मेरे पाक खुदा। हम तेरे कलाम को सिर्फ समझे नहीं है खुदावन, सीखे नहीं बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले बने, और आज के बाद कादिम तुल कसमानी में हम अपनी जिंदगी में जागते रहे और दुआ करते रहे ताकि हम अपने आप को हर तरह की आजमाइश से बचा के रखे मेरे पाक खुदा। हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद करते हैं मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन के साथ बने रहना है ताकि खुदावन खुदा जो है, जो उसने आपको विजन दी है, आपसे प्रॉमिस किया है, ताकि वो क्या कर सके, वो आपको दे सके। और अपने जहन में ये बात रखनी है कि मैंने कभी भी शर्म नहीं खानी, मैंने ये नहीं करना कि इतना टाइम हो गया लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो शर्म छोड़ के खुदावन के साथ चलते रहते हैं हमेशा उन्हीं के लिए दरवाजे खुलते हैं। आमीन, हालेलुया। आपका बिलीव ये होना चाहिए, आपका ईमान ये होना चाहिए कि मेरी बरकत रास्ते में है। अगर किसी के पास बेबी नहीं है उसका ईमान ये होना चाहिए कि मेरा बेबी रास्ते में है। अगर किसी के पास जॉब नहीं है उसका ईमान ये होना चाहिए कि मेरी जॉब रास्ते में है। अगर किसी के पास कारोबार नहीं है, किसी के पास अच्छा घर नहीं है, उसका ईमान ये होना चाहिए कि मेरा अच्छा घर जो है वो रास्ते में है, मेरा बिजनेस रास्ते में। हालेलुया। अगर किसी घर में नाराजगी है, तंगदस्ती है, तो उसका ईमान ये होना चाहिए कि मेरे घर की खुशहाली जो है वो रास्ते में है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। हम प्यार के साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सिर्फ 1 मिनट के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। थैंक यू जीसस।